रीड करना चाहेगा? हाँ जी, प्लीज़ फ़ातिमा कर लें। सईदा अस्मा बिन्त उमैस रज़ियल्लाहु अन्हा। ख़ानदानी पस मंज़र। नाम अस्मा, वालिद का नाम उमैस बिन साद और वालिदा का नाम हिंद बिन औफ था। इनकी एक हमशीरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुहतरमा सईदा मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा, दूसरी हमशीरा सैयदना अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़ौजा मुहतरमा उम्मे अल फ़ज़ल और तीसरी हमशीरा सैयदना हम्ज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब की ज़ौजा मुहतरमा सईदा सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा थी। सईदा अस्मा बिन्त उमैस रज़ियल्लाहु अन्हा जुलजना हिंद सईदा जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ रिश्ता ज़वाज में मुंसलिक हुईं। दोनों ने अपने दीन की हिफाजत के पेश नज़र हबशा की तरफ हिजरत की। कुरैश मुसलमानों को दीन इस्लाम से मुनहरफ करने के लिए जुल्म सितम का निशाना बना रहे थे और तरह तरह की सजाएं दे रहे थे। कुरैश की इज़्ज़ा रसानी से बचने के लिए ये दोनों मियाँ बीवी सरज़मीन हबशा की तरफ हिजरत कर गए। हबशा में क़याम के दौरान में सईदा अस्मा बिन्त उमैस रज़ियल्लाहु अन्हा ने 3 बेटों को जन्म दिया, जिनके नाम तरतीब वारियां हैं मोहम्मद, अब्दुल्ला और ओन। जब मुहाजिरीन हबशा से वापस आए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तह खैबर में मसरूफ़ थे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर को फ़तह कर लिया तो आपको हबशा से मुहाजिरीन के वापस आने की इत्तला दी गई। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा पहुंचकर जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु को देखा तो उसके माथे को चूमा, उससे गले मिले और फरमाया, मुझे मालूम नहीं कि मुझे ज़्यादा खुशी खैबर फ़तह होने की है या जाफ़र रज़ियल्लाहु अन्हु के आने की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु से बड़ी मोहब्बत करते थे और आप उससे हमेशा ये फरमाते, तुम्हारी शक्ल व सूरत और तौर व अतवार मुझसे मिलते जुलते हैं। ये पढ़ना है आयशा? जी, फ़ातिमा पढ़ना है इसको। What you think sibling relationship अपने भाई से इज़हार मोहब्बत। हाँ, हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु नबी सल्लम के चचा साहब भाई थे ना, और नबी सल्लम हज़रत अबू तालिब के साथ घर में ही बड़े हुए थे। तो इनका और हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु अन्हु का आपस में सिबलिंग वाला रिलेशनशिप बनता है। कज़न्स भी थे। तो नबी सल्लम अपने भाई से कितना मिलकर खुश हो रहे हैं। और जो फ़तह खैबर हुई है वो काफ़ी दिन लगे थे और काफ़ी मुश्किल से हुए थे। तो नबी सल्लम कम उसको उसकी जो खुशी को कंपेयर कर रहे हैं अपने भाई से मुलाकात की खुशी को। जी महरीन। अच्छा, ये जो सवाल है ना कि अपने भाई से इज़हार मोहब्बत, हमारे जी। यहाँ ना ज़रा ये चीज़ बहुत कम होती है कि हम जो है, आवाज़ आ रही है मेरी? जी, जी, बिल्कुल ठीक आ रही है आपकी आवाज़। हम ना बहन-भाइयों से शायद हम दोस्तों से फिर भी कह लेते हैं कि मतलब जो है तुम्हारी प्रेज़ेंस मेरे लिए क्या मायने रखती है। लेकिन बहन-भाइयों का ज़िंदगी में बहुत बड़ा पार्ट होता है और हम ना शायद उनसे ना ये चीज़ एक्सप्रेस नहीं करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ना पर्सनैलिटी ऐसी थी कि वो बहुत एक्सप्रेसिव थे। चाहे वो अपनी औलाद का मामला हो, चाहे वो बीवियों का मामला हो, चाहे और रिश्तेदारों का मामला हो, फूफी मतलब हर हर किसी से देखते हैं हम कि वो किस तरह से इज़हार मोहब्बत करते थे। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। रिसेंटली मतलब मैंने ना अपना रिलेशन अपने बहन-भाइयों के साथ ना इम्प्रूव होता हुआ देखा है। और मैंने ये देखा कि मेरे एक्सप्रेसिव होने से या मैं अगर कोई छोटी-सी बात भी कहती हूँ या अगर मैं कहती नहीं हूँ सिर्फ़ अपने एक्शन से भी कोई जेस्चर से भी वो चीज़ शो करती हूँ ना, तो वो उसने कितना पॉज़िटिव इम्पैक्ट किया है मतलब मेरे अपने बहन-भाइयों से रिलेशन पे और ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि जब हमें घर से एक सर्टेन एज के अंदर हम टीनेजर हों या फिर हम थोड़े से यंग हो जाएँ, मतलब बड़े हो जाएँ ज़्यादा, तो ना एक मोहब्बत का फैक्टर ना हर इंसान के लिए ज़रूरी होता है और जब हमें वो फिर घर से नहीं मिलती, तो फिर हम बाहर देख रहे होते हैं, अपनी दोस्तियों में देख रहे होते हैं, अपने मतलब और अच्छी दोस्तियाँ मिलना ये बहुत ही कम ही होता है कि आपको मिलते हैं वरना तो आपके दोस्तों के आपसे अच्छे दोस्त होंगे कोई।
تو یہ چیز نا بڑا پھر ایک ٹین ایجر کی لائف کو نا بہت ڈسٹرب کرتی ہے. تو یہ ہونا اور زیادہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے بڑے بہن بھائیوں کی کہ وہ اس چیز کو جلدی اڈاپٹ کر لیں. ویسے تو سب کی ہوتی ہے, تو یہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اور آپ وسلم کی لائف سے ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کس طرح سے اپنے ریلیشن شپس کو امپروو کرنا چاہیے. تو دیٹ what I've tried to. جزاک اللہ خیر مین. یہی سمجھ آ رہا تھا اور یہی اسی PPT کا مقصد تھا کہ نبی وسلم کیسے اظہار محبت کرے اپنے بھائی کے ساتھ, اور ہمیں بھی کرنی چاہیے. میں نے یہ پڑھی تھی تو مجھے بڑا انسپائر کیا کہ باقی سب سے اظہار محبت کرنے کی کوشش کر لیتے ہو بھی جاتا ہے, لیکن جب بہن بھائیوں کے ساتھ کرنے کی بات آتی ہے ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے گلا پکڑ لیا, کوئی پن لگائی ہے, بس ان کے ساتھ نہیں ہوتا. اور نبی صاحب کتنا پیارا پیچھے جملہ بولا ہے کہ تمہاری شکل و صورت اور طور و اتوار مجھ سے ملتے جلتے ہیں. اپنے بھائی کہہ رہے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں ہے زیادہ کچھ پتہ خیبر نہیں کیا یہ جعفر رضی اللہ عنہ کے آنے کی. اور ہمیں بھی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ خاص طور پر ایکسپریسو ہونا چاہیے, میں بھی ورڈ میں بھی اپنی ایموشنز کو ظاہر کرنے کے لیے. ہم نے تو ابھی یہاں سے سیکھنا ہی سیکھنا ہے, لیکن جو ہمارے چھوٹے بہن بھائی یا جو بچے ہیں ان کو بھی سکھانا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے اپنے بھائی سے کیا کہہ رہے ہیں. کسی اور نے پوائنٹ ایڈ کرنا ہے کوئی؟ چلیں پھر ہم نیکسٹ چلتے ہیں. مومن بہنیں حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے. کوئی اور ریڈ کرنا چاہے گا؟ جی پلیز میرین. مومن بہنیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کی بہنوں کو اخوۃ المومنات کہہ کر ان کے مومن ہونے کی گواہی دی. کیا کسی عقل مند کے لیے اس کی زندگی میں ایمان کے تحفے سے بڑھ کر کوئی اور اعزاز ہو سکتا ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنات, بے شک یہ بہنیں مومن ہیں. اور ایک روایت میں ہے 4 مومن بہنیں میمونہ اور ام الفضل بنت حارث حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی, سلمہ اور اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. what a title. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے ایمان کو ایکنالج کر رہے ہیں. جسٹ فیل لائک اے نوبل پرائز نومینیشن فار اے مسلم. ہاں جی, کیا ایمان ہوگا ان کا, کیا لیول ہوگا ایمان کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ان سب چاروں کے ایمان کو ایکنالج کر رہے ہیں. اور یہ ایسے لگتا ہے جیسے کسی مسلمان کو نوبیل پرائز نومینیشن کے لیے نومینیشن مل گیا. کتنی بڑی ایکنالجمنٹ ہے, خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایکنالج کر رہے ہیں. یہاں سے ہمیں ان کے ایمان کے بارے میں پتہ چل رہا ہے. مہرین آپ کنٹینیو کریں گے آگے؟ جی میں پڑھ لیتی ہوں. میدان دعوت و جہاد میں کردار. سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بہنوں کا دعوت اللہ کے میدان میں بہت زیادہ اثر انگیز کردار تھا. خواتین میں دین اسلام کی نشر و اشاعت میں انہوں نے نمایاں کردار ادا کیا. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں کچھ یوں روایت کی ہے کہ ابو بردہ نے ابو موسیٰ سے روایت کیا. وہ فرماتے ہیں کہ ہم یمن میں تھے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کی خبر ملی, اور میں اور میرے 2 بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے سفر ہجرت پر نکلے. میں اپنے دونوں بھائیوں سے عمر میں چھوٹا تھا. ایک کا نام ابو بردہ تھا اور دوسرے کا نام ابو رحم تھا. ہمارے ساتھ ہماری قوم کے 52 یا 53 اور اشخاص بھی تھے. ہم کشتی پر سوار ہوئے, سمندر کی
لہروں میں ہمیں حبشہ کے ساحل پر پہنچا دیا. ہم وہاں جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے. پھر ہم سب اکٹھے مدینہ منورہ کی طرف محو ہجرت ہوئے اور وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری ملاقات ہوئی. آپ ابھی خیبر فتح کر کے واپس مدینہ منورہ پہنچے ہی تھے. کچھ لوگ ہم کشتی والوں کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ ہجرت کے حوالے سے ہم تم پر سبقت لے گئے ہیں. سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرنے ان کے پاس گئیں. یہ ان لوگوں میں شامل تھیں جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے ان کے پاس تشریف لائے تو وہاں اسماء بنت امیس بھی بیٹھی ہوئی تھیں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یہ کون ہے؟ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا یہ اسماء بنت امیس ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہی اسماء جو حبشہ میں رہی اور سمندر کے راستے یہاں پہنچی؟ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولی ہاں وہی. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم ہجرت کے حوالے سے تم پر سبقت لے گئے ہیں. ہم تمہاری نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ حق رکھتے ہیں. یہ سن کر سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو گئیں. کہنے لگی واللہ ایسا نہیں ہو سکتا. تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے, وہ تمہارے بھوکوں کو کھانا کھلاتے رہے, تمہارے جاہلوں کو واعظ و نصیحت کرتے رہے, جبکہ ہم دور دراز پردیس میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر جدائی کے دن کاٹتے رہے. اللہ کی قسم میں اس وقت تک نہ کھانا کھاؤں گی اور نہ پیوں گی جب تک یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش گزار نہ کروں. اللہ کی قسم میں جھوٹ نہیں بولوں گی, بالکل وہی بات کروں گی جو آپ نے مجھے کہی اور میں ذرا برابر بھی کمی پیشی نہیں کروں گی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول, عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے یہ کہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے جواب میں اسے کیا کہا؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ میں نے اسے یہ کچھ کہا. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی تم سے زیادہ مجھ پر حق نہیں رکھتا. عمر اور اس کے ساتھیوں نے ایک ہجرت کی جبکہ تم کشتی والوں نے 2 ہجرتیں کرنے کی سعادت حاصل کی. سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ابو موسیٰ اور کشتی والے میرے پاس جتھوں کی صورت میں آ کر اس حدیث کے بارے میں پوچھتے کیوں نہ. ان کے لیے یہی بہت بڑی خوشی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 2 ہجرتوں کی سعادت حاصل کرنے والے قرار دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ان کے لیے بہت بڑا اعزاز تھا اور وہ اس پر بہت زیادہ نازاں و فرحاں تھے. ابو بردہ بیان کرتے ہیں سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ابو موسیٰ میرے حوالے سے بار بار یہ حدیث بیان کرتے تھے. فیکٹس. لو فار دین. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آرگومنٹ کر رہی ہیں ایمان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کلوزنس کے لیے, بریوری دین کے لیے. جی مہرین لگتا ہے آپ کو؟ مجھے تو یہاں پہ امپاورمنٹ نظر آ رہی ہے. لائک مطلب ایک حضرت عمر کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں, ہم نے تو صرف پڑھا ہے اور انہوں نے تو اپنے سامنے دیکھا کہ وہ کیسے تھوڑے غصے میں بھی تھے اور کیسے جاہو جلال قسم کے تھے, اور ان کے سامنے وہ ایک عورت ہو کے آرگومنٹ کر رہی ہیں. لائک ہماری سوسائٹی کے اندر نا تو ایک عام سے مرد کے سامنے بھی آپ نہیں آرگومنٹ کر سکتے, بھائی تم عورت ہو کے کر رہی ہو. اور وہ کس مطلب کیا ان کا ایمان کا لیول تھا, کیا امپاورمنٹ تھی جو اسلام سے انہوں نے لی تھی کہ وہ, اور وہ کہہ رہی ہیں کہ میں وومن کارڈ بھی نہیں کھیلوں گی. لائک میں ذرا بھی نا اس کے اندر وہ نہیں کروں گی کہ بھئی میں تھوڑی سی بات زیادہ کر کے بتا دوں یا تھوڑی سی کم کر کے بتا دوں کہ عمر نے تو ایسے کہا ہے. میں ایز اٹ از جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات رکھوں گی. تو آئی ایم امپریسڈ. بالکل ایسا ہی ہے مہرین کہ وہ جب دین کا معاملہ آیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کلوزنس کا معاملہ آیا تو وہ ایک دم سے وہ امپاورمنٹ اور بریوری آ گئی ان کے اندر, اور وہ چل پڑی ہیں کہ نہیں میں بھوکر تا کروں گی. پروٹیسٹ کیا انہوں نے, پیچھے ہم نے پڑھا کہ میں کوئی نہ کچھ کھاؤں گی نہ کچھ پیوں گی جب تک میں اپنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہ لوں
کہ آپ سے زیادہ قریب کون ہے؟ ایک وجہ اس کی یہ بھی ہے نا کہ ان کے دلوں میں وہ جنت کی وہ طلب اور وہ سارا کتنا میٹر کرتا تھا کہ ہم ایمان کے لیول پہ کس سٹیج پہ ہیں. لائک اگر انہیں ذرا سا بھی کہا جائے نا کہ مطلب یہاں پہ تم تھوڑے کم ہو تو وہ ان کے لیے نا وہ بس کھانا پینا اور وہ سب سیکنڈری ہو جاتا ہے. اور ہم مطلب ہم کمپیئر بھی نہیں کر سکتے نا خود کو ان سے کہ ان کے لیے کیا وہ ایک چاہت کا لیول تھا. جی بالکل ایسا ہی ہے. سبیہ، انم، ثنا، شافیہ، گل، فاطمہ، اسما، آپ کو کیا لگتا ہے کیا فیچر حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کی کون سی خوبی اس سے زیادہ بڑھ کے آ رہی ہے اس پیراگراف میں؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کے مطلب کسی چیز پہ جو صحیح بات ہے اس پہ اڑ جانا، مطلب جب تک اس کو صحیح ثابت انہوں نے نہیں کر لیا، جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اس چیز کی تصدیق کری، تو ان کی بریوری بھی دکھائی دے رہی ہے. اور کس کے اگینسٹ کھڑی تھیں، یہ بھی بہت بڑی بات تھی. اور اپنی مطلب سچی چیز کے لیے اڑ جانا اور ان کی بریوری، مجھے تو ان کے ایٹریبیوٹ دکھائی دے رہے ہیں الحمدللہ. یہ ایک مضبوط کردار. ہاں فاطمہ نے میسج کیا، ایک سیکنڈ. ہاں بولے عائشہ، میں پھر کرتی ہوں. نہیں آپ میں یہ کہنا چاہتی تھی کہ یہ مضبوط کردار ان کا دکھاتا ہے. اور اس ٹائم پہ کیا حق تھے لیڈیز کے، جیسے ابھی بولتے ہیں نا کہ یہ ہے وہ ہے، دبا کے رکھا جاتا ہے. اور اس ٹائم پہ اتنا ان کو تھا اعزاز حاصل کہ وہ کسی کے سامنے بھی بول سکتی تھی. تو اس کے لیے ہمت لانی نہیں پڑتی، معاشرہ دیتا ہے آپ کو، جتنے دیے ہوئے ہیں چیزیں، پاور ملا ہوا ہے، اس حساب سے ہی آپ بول پاتے ہو. تو یہ دکھاتا ہے کہ وہ ایرا ایسا نہیں تھا جو اب کہتے ہیں کہ تم ان کے سامنے بول لیے، بڑوں کے سامنے بول لیے، جینٹس کے سامنے بول رہے ہو. یہ ساری چیزیں، یہ چیز اس ٹائم کا وقت بھی شو کرتی ہے. یہ بات سوری باقی ان کی حوصلہ اور مضبوطی بھی بتاتا ہے وہ کتنی حوصلے والی لیڈی تھی. ہاں جی، ہمیں یہ اسلام ہے، بڑوں کے بولنا نہیں ہے یا صحیح بات پہ نہیں بولنا. ہاں حق ہے تو اس پہ تو آپ کو پھر اڑ جانا چاہیے. بولنا تو پھر بھی الگ بات ہوگی، اڑ جانا چاہیے کہ ہاں یہ جو چیز صحیح ہے وہ صحیح ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے. ہاں جی. اور فاطمہ نے لکھا ہے کہ اس پیراگراف سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ فار اسلام اور ان کی اسٹرگل فار اسلام، کہ انہوں نے ہجرت کی نا، وہ فاطمہ یہ پوائنٹ ہم اسکپ کر گئے تھے، فاطمہ نے ہمیں یاد دلا دیا. اور ثنا کہہ رہی ہیں مطلب ہوتا ہے کہ ہم اپنی دین کے لیے دی گئی سیکریفائسز کے آگے دوسروں کے ایفرٹس کو اگنور کر دیتے ہیں. تو مطلب ہم کسی سے کمپیریزن نہیں کرتے، مگر کوشش تو کریں گے دین کے کاموں میں آگے بڑھنے کی، مگر کسی کی چھوٹی سی ایفرٹ بھی ہمارے سے زیادہ بڑی ہو سکتی ہے اللہ عز و جل کے آگے. ہاں جی، اللہ تعالیٰ ہم سب کی کوششوں کو قبول فرمائے اور ان کی بھی. اور مہرین کہہ رہی ہے یہ اسلام دیتا ہے آپ کو امپاورمنٹ اور کانفیڈینس. ایسا ہی ہے. پچھلی ہم نے صحابیاں پڑھی ہیں، سب سے فرسٹ والی اسماء بنت ابو بکر، وہ کیسے جا کے وہ پریزیڈنٹ کے سامنے کھڑی ہوگی. پریزیڈنٹ نہیں مطلب جو بھی ان کے وقت کے خلیفہ تھے، میں نے نہیں آنا آپ نے آنا تو آ جاؤ. حالانکہ نہ ان کے والد ہیں نہ ان کے بیٹے ہیں، شوہر ساکھ ہو چکی، اور ایسا کوئی ہوتا بھی ان کے پاس، پھر بھی ان کے اندر امپاورمنٹ دیکھی ہم نے. ہاں جی اسما پلیز آپ انمیوٹ کر کے بتائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اچھا، میں نے ابھی جوائن کیا تھا یہ 5 منٹ پہلے ہی، تو اس لیے مجھے کانٹیکٹس ہی نہیں پتا کہ کس چیز پہ بات ہو رہی ہے زیادہ. اور یہ کلاس بھی میں نے فرسٹ ہی لی ہے آج، اس وجہ سے. کوئی بات نہیں اسما، ہم آپ کا ویلکم کرتے ہیں. یہ ابھی ہم حضرت اسماء بنت امیس کو پڑھے تھے نا، تو ان کے پیراگراف پڑھا تو ان کی بایوگرافی سے اسی کے بارے میں ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ اب اس میں کیا کیا چیزیں اور کیا کیا خوبیاں نظر آ رہی ہیں حضرت اسماء بنت امیس کی. صحیح ٹھیک ہے. آگے ہم دوبارہ سے کنٹینیو کرتے ہیں.
शहीद जावेद तैयार की बीवी, ये पैराग्राफ कौन रीड करना चाहेगा? हाँ जी, अस्मा कर लें आप। जब सैयदा अस्मा बिनते उमैम रजी अल्लाह ताला अन्हा और उनके खामन सैयदना जाफर तैयार रजी अल्लाह ताला अन्हा ने मदीना मुनव्वरा में मुस्तकिल रिहाइश इख्तियार कर ली तो जाफर रजी अल्लाह ताला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा हर मारके और जंग में शरीक होने लगे, यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोमियों के खिलाफ लड़ी जाने वाली जंग मोता में जिन 3 अशखास को यके बाद दीगरे अमीर लश्कर बनने का हुक्म दिया और उनमें सैयदना जाफर तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। इमाम अहमद इब्ने हम्बल रहमतुल्लाह ने अपनी मुसन्नद में खालिद बिन शमीर से रिवायत नकल की, फरमाते हैं कि हमारे पास अब्दुल्ला बिन रुबाह तशरीफ लाए। मैंने उन्हें देखा कि कुछ लोग उनके पास जमा हैं। इसने कहा कि हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक शहसवार सहाबी सैयदना अबू कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हदीस बयान की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोमियों के मुकाबले के लिए लश्कर रवाना करते हुए इरशाद फरमाया, तुम जैद बिन हारिसा को अपना अमीर बनाना, अगर जैद शहीद हो जाए तो जाफर को अपना अमीर बनाना, और अगर वो शहीद हो जाए तो अब्दुल्ला बिन रवाहा अंसारी को अपना अमीर बना लेना। सैयदना जाफर तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, मैं कोई थका मांदा तो ना था कि आपने जैद बिन हारिसा को मेरा अमीर मुकर्रर कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप चलें, आपको ये मालूम नहीं कि कौन बेहतर है। लश्कर इस्लाम रवाना हो गया और चंद दिनों के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर जलवा अफरोज हुए और हुक्म दिया कि अस्सलातु जामियातुन की मनादी कर दी जाए। जब लोग जमा हो गए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह खैर करे, क्या मैं तुम्हें लश्कर के बारे में वो खबर ना बताऊं जो मुझे वही के जरिए से मालूम हुआ ये कि मुजाहिदीन रवाना हुए, दुश्मन के साथ उनका मुकाबला हुआ, अमीर लश्कर जैद बिन हारिसा शहीद हो गए, शजात देते हुए शहीद हो गए। उसके हक में मगफरत की दुआ करो, तो लोगों ने मगफरत की दुआ की। इसके बाद लश्कर इस्लाम का झंडा जाफर बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने थाम लिया। वो भी दुश्मन का मुकाबला करते हुए जामे शहादत नोश कर गए हैं। उसके हक में भी मगफरत की दुआ करो, तो लोगों ने मगफरत की दुआ की। उसके बाद लश्कर इस्लाम का झंडा अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने थाम लिया। इसने दुश्मन का डटकर मुकाबला किया, लेकिन वो भी दादे शजाअत देते हुए शहीद हो गए। उसके हक में भी मगफरत की दुआ करो। लोगों ने उसके हक में भी मगफरत की दुआ की। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसके बाद लश्कर इस्लाम का झंडा खालिद बिन वलीद ने थाम लिया। वो अमीर लश्कर बन गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक की 2 उंगलियां आसमान की तरफ उठाई और ये इरशाद फरमाया, इलाही वो अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार है, अल्लाहुम्मा, तो उसके जरिए से लश्कर इस्लाम की मदद फरमा, तू उसके जरिए से लश्कर इस्लाम की मदद फरमा। उस दिन से सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम सैफुल्लाह मशहूर व मारूफ हुआ। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चलो और अपने भाइयों की मदद करो, कोई पीछे ना रहे। लोग सख्त गर्मी में पैदल और सवार होकर चल पड़े। सैयदा अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सैयदना जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का कैसे इल्म हुआ। सैयदा अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद शहादत की दास्तान कुछ इस तरह बयान करती हैं कि जब जाफर और उसके साथी शहीद हो गए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे यहाँ तशरीफ लाए। मैं 40 अदद चमड़े की खालों को रंग दे चुकी थी, आटा गूंद लिया था और अपने बच्चों को नहला धुलाकर उनके सरों पर तेल लगा चुकी थी और उन्हें साफ सुथरे कपड़े पहना दिए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाफर के बच्चों को मेरे पास लाओ।
میں نے تمام بچوں کو آپ کی خدمت میں پیش کر دیا. آپ ان کو پیار کرنے لگے. میں نے دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. میں گھبرا گئی. میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، خیر تو ہے. کیا آپ کو جعفر اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے؟ فرمایا، ہاں، وہ آج سے شہید ہو گئے ہیں. سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، یہ بات سنتے ہی میرے اوسان خطا ہو گئے. میں آزاری کرتے ہوئے وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی. میری آہ و پکار سن کر عورتیں میرے گھر میں اکٹھی ہونے لگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر گئے اور اہل خانہ کو یہ ارشاد فرمایا، آج جعفر کے گھر والوں کو فراموش نہ کرنا. ان کے لیے کھانا تیار کرو اور اپنے سربراہ کے غم میں مبتلا ہو. خواتین سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس جمع ہوئیں. انہیں تسلی دینے لگیں تاکہ اس کا غم غلط ہو جو خامد کی شہادت کی بنا پر اسے لاحق ہوا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اسماء، کوئی نازیبا بات نہ کہنا اور سینہ کو بھی نہ کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئے تو سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے غم میں رو رہی تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جعفر جیسے پر رونے والی کو رونا چاہیے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آل جعفر کے لیے کھانا تیار کرو. ان کو ایک ایسا حادثہ پیش آ گیا ہے جس نے ان کو مشغول کر دیا. سربراہ کے جی کمپلیٹ ہو گیا اسما، ٹھیک ٹھیک. جزاک اللہ اسما. اے اسما، کوئی نزیبہ بات نہ کہنا اور نہ سینہ کوبی کرنا. سینہ کوبی کا مطلب ہوتا ہے اپنا سینہ پیٹنا. یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ سننا اینڈ مینرز بریف کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھائی کی ڈیتھ پر کیسے رسپانس کر رہے ہیں اور کیسے مینج کیا انہوں نے گھر میں جا کے، کیسے بچوں کو پیار کیا ہے اور ان کو بتایا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رونے سے منع نہیں کیا، لیکن کسی اور چیز سے منع کیا. کون سی چیز سے منع کیا؟ ابھی ہم اسی پیراگراف میں پڑھ کے آئے ہیں. سینا کو ایسے ساؤنڈ سے بھی نہیں ہے نا کہ ایسے بیان کر کے بھی رونا منع ہے. اور نازیبہ بات، ہاں جی، یہ دو یہاں پہ ہمیں مل گئے پوائنٹس کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی نازیبہ بات نہ کہنا اور نہ ہی سینہ کو بھی کرنا، کہ کوئی ایسی بات نہیں کہنا جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو، یا ایسے عام طور پر جو بیان کر کے رو رہے ہوتے ہیں اور اپنا سینہ پیٹ رہے ہوتے ہیں، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا کی وفات پر رو رہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جعفر جیسے پر رونے والی کو رونا ہی چاہیے. یہاں پہ ہم نے یہ دیکھا کہ ابھی ہم اس سے پہلے بھی دیکھ رہے تھے، اس سے پہلے جو پوائنٹس ہم ڈسکس کر رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سے کتنے محبت کرتے تھے. ان سے کہہ رہے تھے کہ میرے دولت وار آپ سے ملتے ہیں اور شکل سے بھی ملتے ہیں. خلقی و خلقی یہ لفظ ہے عربک میں. اور جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ مجھے خیبر کی زیادہ خوشی ہو رہی ہے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے ملنے سے. لیکن جب دین کا معاملہ آیا ہے اور جب جنگ پہ انہوں نے کمانڈرز کو تیار کرنا تو سیکنڈ نمبر تھا حضرت جعفر رضی اللہ عنہ. پھر انہوں نے تھوڑی سی کمپلین بھی کی ہے کہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں انرجی کے لحاظ سے. اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں. میں کوئی تھکا مانا تو نہ تھا کہ آپ نے زید بن حارثہ کو میرا امیر مقرر کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ چلے، آپ کو یہ نہیں معلوم کہ کون بہتر ہے. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایموشنز کو پریفرنس نہیں دے رہے، نہ ہی محبت کو، نہ ہی رشتہ داری کو پریفرنس دے رہے ہیں. کون سی چیز کو پریفرنس دے رہے ہیں؟ کمپیٹنس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریفرنس دے رہے ہیں. اس کے لحاظ سے جعفر طیار رضی اللہ عنہ کا سیکنڈ نمبر بنتا تھا. یہ بھی ہمیں یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگ مل گئی ہے. اور جعفر رضی اللہ کتنی پیاری لفظوں کے ساتھ وہ شروع سے جو لفظ ہے وہ دیکھیں، اے اللہ کے رسول، مجھے آپ سے اتنی محبت ہے کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں. یہ لفظ انہوں نے اپنا شروع کیا ہے اپنی بات.
कितना खूबसूरती का इज़हार है और मोहब्बत का इज़हार है। और नबी वसल्लम कितना प्यारा और कैजुअल सा जवाब दिया है। आप चलें, आपको ये मालूम नहीं है कि कौन बेहतर है। अच्छा जी। अन्नम शफीक कह रही हैं कि यहाँ से ये बातें मिली कि फौतगी के घर में खाना खाया नहीं जाए बल्कि लेके जाना चाहिए, पड़ोसी या रिलेटिव लेके जाएं। हाँ जी बिल्कुल, नबी वसल्लम के 2 दफ़ा हमने पढ़ी है कि नबी वसल्लम ने दूसरों को फरमाया है कि उनके लिए खाना तैयार करें, वो खुद नहीं बनाए, वो तो गम में मुब्तला होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और अन्नम शफीक ने पिछले वाले पैराग्राफ के बारे में बताया जहाँ पे हम एम्पावरमेंट के बारे में बात कर रहे थे कि हाँ जी, जिस एम्पावरमेंट या इंडिपेंडेंस के लिए आज की लेडीज कोशिश करती हैं दीन को भूलकर, वो इस्लामिक हिस्ट्री में नजर आती है हमें। और आप सबको क्या लगता है इस बारे में जब भी हम पैराग्राफ पढ़ के आए हैं? जी महरीन। हमने ना पिछली जो सहाबिया पढ़ी थी हज़रत अस्मा बिन अबी बकर, और हम यहाँ पे भी हज़रत अस्मा को पढ़ रहे हैं। तो जब हम सहाबिया को पढ़ते हैं ना तो हमें डिफरेंट पर्सनालिटीज नजर आती हैं। हज़रत अस्मा की जो पिछली पढ़ी हज़रत अस्मा बिन अबी बकर, उनकी पर्सनालिटी ऐसी थी कि बेटे को कह रही हैं कि तुम जो है जान की परवाह ना करना दीन के आगे ना, काफिरों के आगे तुमने जान की परवाह नहीं करनी, ठीक है। मतलब उसको वो एक बेटे की माँ है और वो इस तरह से ना उसको वो इम्पावर कर रही है। हमने एक वो इमोशंस का और एक वो पर्सनालिटी देखी, और यहाँ पे अब हम एक और पर्सनालिटी देख रहे हैं एक सहाबिया की, जो कि अपने शोहर की वफात पे उसी तरह से रो रही हैं जैसे कि कोई आशन होगी। तो यहाँ से हमें क्या मतलब, अक्सर हम लोग देख रहे होते हैं कि अगर हम अपना कोई रोल मॉडल देखें या हम किस तरह से ना खुद को डिफरेंट सिचुएशन के अंदर प्रेजेंट करें, लाइक ना इस तरह की एक चीज जो कि अक्सर मैं भी देख रही होती हूँ। तो अल्लाह ताला ने आपको मतलब हर इंसान को ना डिफरेंट बनाया है, तो हमें सहाबा साहबियात के अंदर भी वो पर्सनालिटी डिफरेंट डिफरेंट नजर आती हैं। तो हम डिफरेंट कह सकते हैं कि एट्रीब्यूट्स अपना तो सकते हैं, या फिर हम उस चीज से बिल्कुल ऑपोजिट नहीं जा सकते जो जिस तर्ज पे अल्लाह ताला ने हमें बनाया। तो ऐसा नहीं है कि मैं अगर एक बहुत इमोशनल पर्सन हूँ तो मैं इस तरह से प्रैक्टिस करने लग जाऊं जैसे कोई बहुत इमोशनल पर्सन करता हो। मतलब जस्ट फॉर एग्जांपल, तो कुछ सर्टेन चीजें हैं जिन्हें हम अपना सकते हैं, कुछ क्राइटेरिया है जिन्हें हम अपना सकते हैं, लेकिन हम अपनी पर्सनैलिटी से ना बिल्कुल ऑपोजिट नहीं जा सकते। अल्लाह ताला ने ना हमें बहुत यूनिक बनाया। हमें ना सोसाइटी इस्लाम का एक ऐसा वे दिखाती है जिसके अंदर ना हर किसी को ना एक यूनिफॉर्म से इमोशंस रखने हैं, यूनिफॉर्म से एक्सप्रेशन रखने हैं, मतलब इस तरह से। लेकिन इस्लाम इस तरह से नहीं है, हर किसी की पर्सनालिटी डिफरेंट है। अल्लाह ताला ने आपको इतना यूनिक बनाया है। अब कोई इंसान किसी सिचुएशन के अंदर किसी तरह से रिएक्ट करता है, कोई किसी सिचुएशन पे किसी तरह से रिएक्ट करता है, लेकिन हाँ उसके अंदर कुछ आपके ऊपर लग सकते हैं, कुछ रूल्स हो सकते हैं। जैसे आप सल्लम ने उनको कहा कि तुम अपने जो है वो इमोशन एक्सप्रेस कर सकती हो, और बाकियों को भी कहा कि ठीक है उसका रोना ना बनता है, ठीक है, लेकिन वो कुछ बता भी दिया क्राइटेरिया कि अच्छा यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। तो हमें बस ना जरूरत इस चीज की है कि हमें उन क्राइटेरिया की नॉलेज हो, हमें उन बाउंड्रीज की नॉलेज हो, और हमें अपना पता हो कि मैं क्या हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे कैसे यूनिक बनाया है, मैं मेरी पर्सनैलिटी क्या है, अचीव कर सकें जिसका जो जो अल्लाह ताला ने हमारे अंदर रखा है। महरीन ने सही से एक ही जुमले में समराइज कर दिया। हमें अपना परिस्थिति का पता होना चाहिए, इस्लाम से पता होना चाहिए, और फिर उस लिहाज से हम अपने नेचर को चेंज नहीं कर सकते। और अभी हम बार बार देख रहे हैं कि इस्लाम हर किसी को कैटर कर रहा है, एक ही रोबोट वाली पर्सनैलिटी के बनने की जरूरत नहीं है। हाँ जी है ना।
پلیز آپ اپنا پوائنٹ ایڈ کریں. ہاں جی، السلام علیکم. مہرین نے بالکل ٹھیک کہا. بات یہی ہے کہ ہمیں جو مطلب میں نے اتنے اسٹارٹ سے سیشنز نہیں لیے تھے، میں نے پچھلا سیشن لیا، یہ لیا، تو مجھے یہی سمجھ میں آیا کہ جو فطرت انسانی ہے وہ بھی انسان ہی تھے، ان کے اندر بھی وہی ایموشنز تھے، لیکن وہ اپنے ایموشنز کو اپنے اوپر حاوی نہیں کر لیتے تھے، انہیں کنٹرول کرنا جانتے تھے کہ کہاں کتنا جانا ہے، بیسیکلی لمٹس میں رہنا جانتے تھے. اور ہمارے جو سوسائٹی میں ہے وہ یہ ہے، یا تو ہم بہت لو ہیں کہ ہر وقت روتے رہتے ہیں، اور اگر ہم نڈر ہو جاتے ہیں تو ہم اتنے ہو جاتے ہیں کہ ہم بدتمیز بن جاتے ہیں. ہمارے یہاں بیلنس نہیں ہے کسی بھی چیز میں. یہاں سے ہمیں یہ بیلنس ملتا ہے کہ ایموشنل اسٹیبلٹی ملتی ہے، جو صحابیہ کو پڑھ کے ہمیں سمجھ میں آتی ہے. بہت ساری چیزیں ہیں، ان کی بہادری، ان کا سلیقہ، ان کی محنت. جو ہم آج کل روتے ہیں، انہوں نے جو ابھی اس لائن میں کہا تھا کہ میں نے اتنی کھالے رنگ دی ہیں، کچھ کر کے تھا، اور پھر بچوں کو بھی تیار کر دیا ہے وغیرہ وغیرہ. تو آج کل کی عورتیں یہی رو رہی ہوتی ہیں نا کہ ہم سارے کام کریں، یہ کریں، تو وہ بھی کام کرا کرتی تھی اور ہم سے 10 گنا بڑھ کے کیا کرتی تھی، لیکن انہوں نے اس کا رونا پیٹنا نہیں ڈالا ہوا تھا. تو یہ چیزیں، بہت ساری چیزیں ہمیں خود یہاں سے سیکھنے کو مل رہی ہیں کہ ہمیں خود کو کیسے کنٹرول میں رکھنا ہے، بیلنس رکھنا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر نا ایموشنل انٹیلیجنس ہمیں ہر صحابیہ میں دیکھنے کو مل جاتی ہے. تو اگر کسی اور نے پوائنٹ ایڈ کرنا ہے تو کر لیں پلیز، پھر ہم نیکسٹ آگے ریڈ کرتے ہیں. چلیں پھر ہم نیکسٹ چلتے ہیں. اب ان کے پہلے شوہر سیدنا جعفر بن طیار کی شہادت ہو گئی ہے، تو اب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے شادی ہونے لگی ہے ان کی. تو اسے کوئی ریڈ کرنا چاہتا ہے؟ جی کر لیں آپ. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی سیدہ ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملی. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شادی کا پیغام دیا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی مثالی شخصیت کے پیغام کو کیسے مسترد کیا جا سکتا ہے. ان کی خوبیاں تو بے شمار ہیں. سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جلیل القدر ہستی کے گھر داخل ہوئی جس نے سب سے پہلے نور ایمان سے اپنے دل کو منور اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا تھا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رشتہ ازواج میں منسلک ہونے کے بعد اس پر اور اس کی اولاد پر محبت اور شفقت نچھاور کی. شادی کے بعد حجۃ الوداع کے لیے جاتے ہوئے راستے میں سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں محمد بن ابی بکر صدیق نے جنم لیا. امام نسائی نے سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہر مسرت و شادمانی میں برابر کی شریک رہیں. دونوں وفا کے پیکر میاں بیوی کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا فانی سے کوچ کرنے اور وحی کے منقطع ہونے کا انتہائی صدمہ پہنچا. رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پہلا کٹھن مرحلہ پیش آیا. وہ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت میں لشکر اسلام کی روانگی کا تھا. بعض صحابہ کرام نے یہ مطالبہ کیا کہ لشکر اسلامی کا امیر کسی ایسے صحابہ کو بنایا جائے جو اس سے عمر میں بڑا ہو، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تجویز کو نہ مانا کیونکہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں کرتے تھے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ چلے. مسند خلافت پر براجمان ہونے کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دوسرا کٹھن مرحلہ ان مرتدین کا پیش آیا جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کی سرکوبی کے لیے لشکر کشی اور عزم راسک کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان
ان کی اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی جو بنیاد استوار کی تھی، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان بنیادوں کو اور زیادہ مضبوط کیا اور فتنے ارتداد میں مبتلا ہونے والے لوگوں کی جڑیں کاٹ کر رکھ دیں۔ عہد صدیقی میں کافر دم بریدہ ہو گئے اور لشکر اسلام نے یمامہ کے فتنے پرداز مسلمہ کذاب کو جہنم رسید کر دیا۔ شیخ الاسلام سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شوق انگڑائیاں لینے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کو برداشت کرنا اور ان کے لیے دشوار ہو گیا تو بیمار پڑ گئے۔ جب انہوں نے محسوس کیا کہ میری آخری وقت قریب آ گیا تو اپنی بیوی اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو وصیت کی کہ تم مجھے اپنے ہاتھ سے غسل دینا۔ جس دن میں وفات پا جاؤں اس دن نفل روزہ نہ رکھنا۔ جب کوچ کا وقت قریب آ گیا تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ اور زیادہ چمکنے لگا۔ سیدنا اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رفیق الحیات کو حالت نزا میں دیکھ کر ان کے چہرے کو محبت بھرے انداز میں اپنے سینے سے لگایا اور قرآنی آیات کی تلاوت شروع کر دی تاکہ صدیق اکبر آیات سن کر دلی سکون محسوس کریں۔ تھوڑی دیر بعد زندگی کی ڈور ٹوٹ گئی۔ اللہ ان پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے، ان پر اپنا فضل و کرم کرے اور انہیں اپنے رضا سے نوازے۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کثرت کے ساتھ روزے رکھنے کی عادی تھی، لیکن جس دن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پائی انہوں نے روزہ نہ رکھا اور اپنے جلیل القدر عالی مقام خاوند کی میت کو اپنے ہاتھوں سے غسل دیا۔ اس طرح انہوں نے وصیت پر عمل کرنے کی سعادت حاصل کی۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت اچھی رفیقہ حیات ثابت ہوئیں۔ But after the death of husband, no they see مجھے یہ پڑھنا نہیں آ رہا the end نہیں second marriage اور بہت اچھی گئی وہ بھی۔ ہاں جی، نو دس از پرسپیکٹو کہ اب آپ 3 بچے ہو گئے ہیں، شوہر کی شہادت ہو گئی ہے تو اب نیکسٹ میرج نہیں کرنی، بس انہیں کو پال لیں، کما کے لائیں۔ یہ ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد انہوں نے دوسری شادی کی اور وہ بہت اچھی گئی ان کی ہم نے دیکھا کہ سیدنا ابوبکر صدیق نے خود انہیں وصیت کی تھی کہ آپ نے مجھے غسل دینا ہے۔ اور یہاں پہ ہم نے ایک اور پوائنٹ دیکھا کہ اسلام کا میرٹ کیا ہوتا ہے۔ شروع میں کہ جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے مسئلہ پیش آیا جب وہ خلیفہ بنے ہیں تو سید اسامہ بن زید کی عمر کم تھی تو باقی کے صحابہ انہیں کچھ مشورہ دے رہے تھے کہ آپ کسی اسلام کا امیر کسی ایسے صحابی کو بنایا جو ان سے عمر میں بڑا ہو، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ صحابہ میں یہی میرا بار بار ہمیں نظر آ رہا ہے کہ عمر یا رشتہ یا کوئی موشن یا کچھ بھی نہیں میٹر کرتا، کمپیٹنس میٹر کرتی ہے۔ اور دوسرا یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کیا تھا وہ انہیں برقرار رکھنا چاہتے تھے اور عمر کو پریفرنس نہیں دی، انہوں نے اس کی مہارت کو پریفرنس دی تھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے۔ اور دوسرا نے ان کی سیکنڈ میرج کو دیکھا۔ کوئی اپنا پوائنٹ ایڈ کرنا چاہتا ہے اس حوالے سے؟ ہاں جی۔ جب ہمارے یہاں شادیوں کا اور پرپوزلز کا دیکھتے ہیں نا تو لڑکے کی عمر، اس کے پیسہ، شکل و صورت یہ سب دیکھا جاتا ہے، لیکن ہمیں یہاں پہ صحابیات کی زندگی سے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو چیز میٹر کرتی ہے وہ ایک پرسن کا کریکٹر ہوتا ہے اور اس کا دین ہوتا ہے کہ وہ دین میں اور اپنے کریکٹر میں کیسے ہے۔ اگر ہم حضرت ابوبکر کی پڑھیں نا ان کی جو بایوگرافی ہے تو اس کے اندر یہ ہے کہ جب وہ خلافت کے منصب پہ آ گئے تھے نا تو کوئی وہ نہیں تھا
کہ کمانا کس طرح سے ہے یا کوئی آمدن کا ذریعہ. تو حضرت عمر نے ان سے کہا تھا حضرت ابوبکر سے کہ آپ نا ایک وظیفہ مقرر کر دیا جائے گا آپ کا بیت المال سے نا. اور وہ وظیفہ ان کا اتنا ہی آتا تھا کہ جتنا جو ایک ایوریج مزدور کی ہوتی ہے نا انکم یا کچھ, اتنا وظیفہ ان کا مقرر تھا. وقت کے مطلب خلیفہ تھے لیکن اتنا ہی وظیفہ مقرر تھا. اگر ہم آج کو دیکھیں کہ آج ایوریج مزدور کی کیا ہوگی, ڈیلی ویج اس کی ہوتی ہے 800,000, تو وہ انہوں نے اس فائنینشیل اس کے ساتھ گزارا, لیکن کیا دیکھا کہ صرف ان کا کریکٹر اور ان کا دین کیسا تھا. اور انہوں نے بھی پھر حضرت ابوبکر نے بھی ان کی اولاد کو ایکسیپٹ کیا, نہ کہ صرف ایکسیپٹ کیا, obviously پیار محبت سے ایکسیپٹ بھی کیا اور پھر تربیت بھی کی اس چیز کی. تو اگر ہم اپنی پرائیورٹیز چینج کر دیں نا تو ہم آج بھی وہ والا ڈفرینس میں مطلب کر سکتے ہیں مینٹین. کہ ان کی وائف کی ڈیتھ ہوئی, ان کو پتا تھا کہ اچھا یہ بھی بیوہ ہے, تو کتنا آسان تھا میرج پرپوزل بھیج دینا اور شادی کر لینا. اور آج کہ اگر کوارے لڑکیاں لڑکی بھی ہیں تو ان کے لیے اتنا مشکل ہے نا کہ کس طرح سے میرج پرپوزل بھیجیں اور کیا, کہ مطلب ہم نے اتنے سب کچھ اسٹینڈرڈ وہ کر دیے. لیکن میں ان لوگوں کو بھی دیکھتی ہوں جو کہ ان سب چیزوں کو ہٹانا چاہتے ہیں اور ایک اسلامک وے میں کرنا چاہتے ہیں شادی, وہ زیادہ ڈپریس ہیں کیونکہ وہ سوسائٹی نے وہ والا راستہ چھوڑا ہی نہیں ہے نا. وہ والی ساری جو طریقہ کار تھے ان کو اتنا ختم کر دیا کہ اب کوئی ذریعہ نظر ہی نہیں آتا کہ کیسے کوئی ایسا پرسن ڈھونڈا جائے یا کس طرح سے اپروچ کیا جائے, کیسے ان چیزوں کو ریوائیو کیا جائے. تو ہم لوگوں نے نا خود ہی اتنا اس کو خراب کر دیا ہے کہ جو بندہ انیشیٹو لینا بھی چاہتا ہے نا اب چیزیں ٹھیک کرنے کا, اس کے لیے بھی بہت سے مسئلے ہیں. ایسے ہی ہم نے اسلام کو اتنا مشکل بنا لیا ہے اپنے کلچر میں مکس کر کے, تو اب ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا اسلام کیا اور کلچر کیا اور ہم کیا ہیں. ہر چیز مشکل ہو گئی ہمارے لیے. اور انم شفیق کہہ رہے ہیں کہ یہ سیرت تو پری میرج پروگرام میں شامل ہونی چاہیے, ہر لڑکی کو شادی سے پہلے پڑھنی چاہیے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ تو ہو کہ ایک مسلمان لڑکی کیسی ہوتی ہے, وہ کیسے بیہیو کرتی ہے. اب لاسٹ والا پیراگراف رہ گیا صرف, کوئی پڑھنا چاہتا ہے؟ بہت ساری شادیاں آج اس لیے ہو جاتی ہیں, انم شفیق کا کمنٹ مجھے نظر نہیں آ رہا. بہت ساری شادیاں آج اس لیے ٹوٹ جاتی ہیں کہ ایج گیپ زیادہ ہے, یہ فائنینشیل اسٹیبلٹی ریزن بن جاتا ہے. ایسا یہ انم کافی سی ایگزامپلز ہم اپنے آس پاس دیکھتے ہیں. وہی ہے نا عائشہ کہ آج کی لڑکیوں کا دماغ یہ بنا ہوا ہے کہ لڑکا ہمارے جتنا ہونا چاہیے یا بہت خوبصورت ہونا چاہیے یا یہ ایسا ہونا چاہیے ویسا ہونا چاہیے, وہ چیز نہیں دیکھ پاتی ہیں. تو ان بیسس پہ بھی کہ گنجا ہے یا عمر میں بڑا ہے یا میری مینٹل اسٹیپ اس کو سمجھ نہیں پا رہا ہے, اس طریقے کے ریزنز پہ شادیاں ٹوٹ رہی ہوتی ہیں. مطلب یہ ریزنز نہیں ہیں شادی ٹوٹنے کے لیے, یہ ریزنز نہیں ہونے چاہیے. اسی لیے آج طلاق کی شرح بھی بڑھ گئی ہے کہ نہ دونوں ایک دوسرے کے لیے کسی قسم کے کمپرومائز کے لیے تیار ہی نہیں ہے, اور ہمارے جو بنیاد ہے پسند کی وہی غلط ہے, بنیاد ہی غلط ہے. ہمارے ماں باپ جس بنیاد پہ رشتہ طے کر رہے ہیں نا آج کل, پہلے ایک زمانے میں ہوا کرتا تھا کہ بہت ساری چیزیں دیکھی جاتی تھیں. اب صرف دیکھا جاتا ہے لڑکے کے پاس پیسہ کتنا ہے, چاہے وہ کتنا بھی آوارہ ہو, صحیح ہے شادی کے بعد ٹھیک ہو جائے گا. چاہے لڑکی کہیں اور اس کی پسند کہیں اور ہو, لیکن اس لیے نہیں کی جاتی کہ وہ غریب گھرانہ ہے تو توکل ہی نہیں ہے. زبردستی کی شادی بھی غلط ہے, لیکن شادی کے بعد جو یہ لڑکے اور لڑکیوں دونوں کا مائنڈ سیٹ ہے نا, تو بہت ضرورت ہے کہ ایسے پروگرامز شروع کیے جائیں جن میں ہم لڑکوں کو صحابہ کی سیرت بتائیں کہ ان کا ٹریٹمنٹ کیا تھا اپنی, یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج کو کیسے ٹریٹ کرتے تھے. اور لڑکیوں کو یہ پڑھایا جائے کہ جو ہماری صحابیاں تھیں وہ کیا کر رہی تھیں, ان کی زندگی پھولوں کی سیج نہیں تھی. ایسا نہیں کہ وہ تو بہت نیک بندے تھے, لیکن زندگی ان کی بھی پھولوں کی سیج نہیں تھی. کہ اگر آپ پھولوں کی سیج مانگ رہے ہو تو پہلے آپ مشقت تو کرو. یہ بہت ضروری ہے, ہمارے جیسے اس میں شامل ہونا چاہیے. جتنی تباہی آج کل بڑھ گئی ہے جو ہم اپنے آس پاس دیکھتے ہیں,
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया यहाँ पे. कोई और कमेंट करना चाहेगा इस पर? वैसे उन्होंने अपनी बात कंक्लूड कर दी है कि हमें अवेयरनेस होनी चाहिए. हमें पता ही नहीं है, हमारे स्टैंडर्ड हो रहे हैं, बेवकूफाना तौर के तरीके हम नहीं रखे हैं कि सफेद रंग होना चाहिए, लड़के के यूं होना चाहिए, यूं होना चाहिए, यूं होना चाहिए. फूलों की सेल को हमारे निकाह के जो हमने जिस मकसद से निकाह करने शुरू कर दिए ना, पैसा देख के, तो हमारे निकाहों में भी वो बरकतें नहीं रही. हम निकाह को फील ही नहीं करते. वरना जिस बंदे से निकाह में इतनी ताकत है कि आपके स्पाउस कुछ अरसे में वाकई आप उसके बगैर आपका रहना मुश्किल हो जाता है. लेकिन आज वो ताकत नहीं रही है क्योंकि उसकी जो जगह है वो बहुत सारी दूसरी शिकायतों ने ले लिया. मतलब आप सिर्फ खामियां देख रहे होते हो और खूबियां तो कहीं दिखी नहीं रही होती आपको. ऐसा ही अन्ना, फिर सिर्फ शक्ल रह जाती है, बाकी सारी खूबियां उड़ जाती हैं. वो शक्ल भी पसंद नहीं आ रही होती, अगर शक्ल जो जिस फेस को देख के, क्यूट फेस को देख के शादी की होती है. जी महरीन. अच्छा, इस तरह भी होता है कि शादी से पहले देखते हैं कि भाई लड़की की शक्ल कैसी है, लड़के की शक्ल कैसी है, और लड़के के पास पैसा कितना है, ये सब चीजें. और जब शादी हो जाती है फिर देखते हैं कि अच्छा अब इस लड़की को बात करनी नहीं आती, अब इसके जो है तोरकवार ऐसे हैं, अब ये तो घर टिकने वाली नहीं है. शादी से पहले करैक्टर वो चीजें देखते नहीं है, और शादी के बाद चीजें वही चाहिए होती हैं जो कि एक मतलब अच्छी बीवी के अंदर होनी चाहिए. तो इस तरह की भी मुनाफकत देखने को मिलती है अक्सर. महरीन आप सही कह रही हैं. एक और चीज है जो हमें यहाँ से मिलती है, जो स्टेटस डिफरेंस पे हम शादियां कर रहे होते हैं ना, जैसे अगर लड़के की जो फैमिली है वो अमीर बहू ढूंढती है कि ठीक है भाई मेरा बच्चा सेट हो जाए, और लड़की वालों का भी आजकल यही है कि लड़के पास अपनी गाड़ी होनी चाहिए, घर होना चाहिए, इतने लाख कमाता हो. तो आप पैसा देख के शादी कर रहे हो, स्टेटस देख के शादी कर रहे हो, और आप फिर ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आने वाली आप सोच रहे हो कि वो आके आपके लिए हांडी रोटी करेगी. तो जहां से आप जो ला रहे हो ना उसको फिर उसी पे रखो, क्योंकि ये कहीं है हदीस में, मुझे रेफरेंस याद नहीं है, लेकिन ये है कि जहां से लड़की को लाते हो वो अपने मैके में जिस तरह रहती है, तो कोशिश यही करो कि उसको उतनी ही फराहम की जाए आसाइशात जितनी वो वहां पे थी. मतलब आप बड़े घर की लड़की को ला रहे हो तो उसको उसी तरीके से रखने की कोशिश करो. आप उसको, आपके सिर्फ पैसा ही चाहिए, अब उस लड़की को आपने बस कुछ कर देना. और लड़कों के साथ भी यही है कि अगर अमीर घर का लड़का है तो वो आपके मैके में आके भी सेट नहीं होगा. वो जाहिर सी बात है उसकी क्लास, उसके टेम्परमेंट की चीजें ही नहीं होंगी, उसकी क्लास की चीजें ही नहीं होंगी. इसीलिए स्टेटस में शादी करना बहुत जरूरी है, और हम अपने स्टेटस से बाहर जा रहे हैं पैसे की खातिर. आप सल्लम ने जो 4 चीजें बताई है ना, ऑब्वियसली वो मर्द के लिए नहीं है, सिर्फ औरत के लिए भी है कि जब आप अपना पोटेंशियल स्पाउस देखते हो तो उसके अंदर 4 चीजें होनी चाहिए. मतलब आप 4 चीजें देखो, उसकी शक्ल सूरत, मतलब मैं सीक्वेंस सही नहीं ले रही, ऑब्वियसली शक्ल सूरत फर्स्ट पे नहीं आता. शक्ल सूरत, उसका इल्म, उसका दीन, और उसके साथ साथ उसका जो स्टेटस है, कि क्योंकि वो फिर आउट ऑफ द स्टेटस जो है वो एडजस्ट करना भी बहुत मुश्किल है. जैसे कि हमें एक जो है वो एक ना एग्जांपल मिलती भी है. वो आप सल्लम की फूफीजाद बहन थी जिनकी शादी हजरत ज़ैद बिन हारिस से हुई थी, और उसके बाद उनकी जो है वो तलाक हो गई थी, जो कि सूरह अज़ाब के अंदर सारा कोट है. तो ये सब चीजें भी बहुत मैटर करती हैं. ये 4 चीजें ऑब्वियसली जो कि कंपैटिबिलिटी देखने के लिए जरूरी है. मतलब इसमें से 2-3 का तो होना जरूरी है ही है. और मसलीम कह रही हैं कि सारी शादी पे म्यूजिक गाते हैं, ढोलकियां बजाते हैं, फिर सर हैंड पर सर पे कुरान रख के रुखसती हो रही होती है. इस्लामिक मैरिज तकमील को पहुंची. माशाल्लाह माशाल्लाह. और एक्ट भी अपने पास ही करते हैं. जी नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़े या फिर नेक्स्ट टाइम? आयशा, अगर तो कंप्लीट होने वाला है तो कर लेते हैं कंप्लीट, फिर नेक्स्ट हम नेक्स्ट को कर लेंगे, क्योंकि वो भूल जाता है और उसके बाद फिर वो नेक्स्ट वीक उसको ना मतलब सबको वहां से स्टार्ट करना मुश्किल होगा. वो रिदम नहीं बन पाता. हाँ, कितना रहता है?
یہ بس لاسٹ پیراگراف ہے امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شادی. اس کو کر لیتے ہیں پھر. جی ابھی انہوں نے سیکنڈ شادی کی تھی، ہم پڑھ رہے تھے. سیدہ اسماء نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے، اور اب ان کی تھرڈ شادی ہونے لگی ہے امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے شادی. پہلی شادی سے ان کے 3 بچے تھے، دوسری شادی سے بھی 1 بچہ ہے، اور اب یہ تھرڈ شادی ہے ان کی. کوئی اور ریڈ کرنا چاہتا ہے اسے؟ چلیں پھر میں ریڈ کر لیتی ہوں. امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے شادی. سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا نے عدت پوری کی. پہلے خاوند سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ کے 3 بیٹوں اور دوسرے خاوند سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے کی تعلیم و تربیت کو وظیفہ حیات بنا لیا. اب ان کے 4 بچے ہو گئے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے یہ ارادہ کیا کہ انہیں تنہائی کی زندگی سے نکال لیں اور ان غموں سے نجات دلائیں جو سیدنا عمر اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہما کے قتل سے لاحق ہوئے اور ان غموں کی وجہ سے کبیدہ خاطر ہیں. سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے انہیں نکاح کا پیغام دیا اور ان کے ساتھ رشتہ اتباع بھی منسلک ہو گئے. اس طرح سیدہ اسماء رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹوں کے ساتھ امیر المومنین ابو الحسن سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے گھر منتقل ہو گئی. وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ رشتہ اتباع سے منسلک ہو کر ان کی مددگار بن گئی، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی حکمت و دانائی کی وجہ سے ان کی حکمت و دانائی میں بھی اضافہ ہو گیا. اب انفلوئنس ہو رہا ہے، اب اس پہ سوچیے گا. سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی افکار و خیالات کی وجہ سے سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا کے افکار و خیالات میں پختگی پیدا ہوئی اور خوشی اور غمی میں ساتھی بن کر دونوں میاں بیوی شہرائے حیات پر گامزن ہوئے. سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ساتھ شادی کے بعد سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا کے ہاں یحییٰ نامی بیٹے نے جنم لیا. اب سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے انہیں انفلوئنس کیا انٹلیکچولی. اب رشتہ و ہدایت پر مبنی ذہانت و فطانت. سیدہ اسماء رضی اللہ عنہ بڑی ذہین و فطین خاتون تھی. جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو وہ اپنے اللہ کے عطا کی ہوئی صلاحیت تھی اس مصیبت سے نکلنے کا حل تلاش اور اپنے سکون بہتر کرنے لگتی. امیر المومنین ابو الحسن سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ساتھ شادی کے بعد 1 دن پہلے خاوند جعفر طیار رضی اللہ عنہ کے بیٹے اور دوسرے خاوند سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے محمد کے درمیان جھگڑا پیدا ہو گیا. ہر ایک اپنے باپ پر فخر کرتے ہوئے یہ دعویٰ کر رہا تھا میرا باپ تیرے باپ کی نسبت کہیں بہتر ہے. سیدنا علی اللہ عنہ بن ابی طالب ان بچوں کو جھگڑتا ہوا دیکھ رہے تھے. ایک طرف بھائی کے بیٹے تھے اور دوسری طرف سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی لپتے جگر تھا. ان کے لیے سبھی بچے عزیز تھے. وہ حیران کہ ان بچوں کو کس طرح سمجھایا جائے، ان کے جھگڑے کو کس طرح ختم کیا جائے. پھر خیال آیا کہ اپنی رفیقہ حیات سیدہ اسماء رضی اللہ عنہ سے مدد لی جائے کیونکہ یہ بچوں کی ماں ہے. انہیں بلایا. جب انہوں نے اپنے بچوں کو جھگڑتے ہوئے اور باہمی جھگڑنے دیکھا اور باہمی جھگڑے کی وجہ معلوم ہوئی، سب بچوں سے مخاطب ہو کر فرمانے لگی سرزمین عرب میں جعفر سے بہتر جوان میں نے نہیں دیکھا اور سرزمین عرب میں ابوبکر صدیق سے بہتر بزرگ مجھے کوئی دکھائی نہیں دیتا. یہ بات سنتے ہی سب بچے خاموش ہو گئے اور خوشی سے ایک دوسرے سے بغل گیر ہو گئے کیونکہ وہ جھگڑی اس وجہ سے رہے تھے کہ میرا باپ سے تمہارے باپ سے بہتر ہے. اب دونوں کا جھگڑا ختم کر کے دونوں طرف سے اور کہا بالکل سچ ہے. سب مل کر آپس میں کھیلنے لگے. یوں معلوم ہوتا تھا کہ کبھی آپس میں لڑے ہی نہیں تھے. دوبارہ سے بائی بائی بن گئے. سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ یہ صورتحال دیکھ کر گشت بدنا رہ گئے. اب اور بھی زیادہ مزے کی سچویشن آ گئی ہے اور اپنی بیوی کی ذہانت و فطانت کا اعتراف کیے بغیر نہ رہ سکی. پھر مسکراتے ہوئے فرمایا آپ نے ہمارے لیے تو کوئی گنجائش نہیں چھوڑی. ایک سرزمین عرب کا بہترین جوان اور دوسرا سرزمین عرب کا بہترین بزرگ. ہم کدھر گئے؟ سیدہ اسماء ان کی بات سن کر فرمانے لگی امیر المومنین تینوں میں آپ کے بہتر مقام کا بھلا کیا کہنے. مجھے بس 10 سیکنڈ دیجیے گا آپ اس کے بارے میں سوچیں. میں چارجنگ لگا لوں گی. بس آف ہونے لگا لیپ ٹاپ. میں نے یہاں پہ نا اسٹارٹنگ سے سیشن نہیں لیا تھا تو میں ایک سوال کرنا چاہتی ہوں میرین یا کوئی بھی مجھے جواب دیں کہ یہاں اسٹارٹنگ میں شادی کی مدت بیان ہوئی ہے کہ کتنے سال ان کی شادی حضرت جعفر کے ساتھ تھی اور اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ کتنے سال کا ساتھ تھا. یہ مینشن نہیں ہوا ہے. اچھا نہیں بتایا گیا. نہیں میں وہ ایسے ہی میرے ذہن میں سوال آیا تھا کہ ان کی ماشاءاللہ بچے ہیں بچوں کے ساتھ شادی کر رہی ہیں تو اس معاشرے میں دوسری تیسری شادی کرنا کتنا نارمل تھا کہ بچے بھی مطلب
اس میں تھے، ساتھ سپورٹو تھے. تو اس پہ میرے سوال آیا تھا کہ ان کی شادی کتنے سال چلی ہوئی تھی، ان کے بچے کتنے سال کے ہوں گے کہ انہوں نے تیسری شادی کی. تو جی مہرین. ہم حضرت جعفر کے ساتھ ان کی اس کو تو نہیں اندازہ لگا سکتے کہ شادی کتنے سال تھی، بٹ ہاں یہ ہم نے پڑھا ہے کہ وہ جب ان کی شہادت ہوئی تھی بچے چھوٹے تھے ان کے. اور حضرت ابو بکر کے ساتھ جب شادی ہوئی تھی تو حجت الوداع کے ٹائم تھا. اس کے بعد آپ وسلم کی وفات اور حضرت ابو بکر کی جو خلافت ہے وہ آئی تھنک اگر میں غلط نہیں ہوں تو 2-3 سال کی ہی تھی، اور اس کے بعد ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو اپروکسیمیٹلی اگر ابو بکر کے ساتھ ان کی دیکھیں ہم تو وہ مے بی 4-5 ایئرس، اس سے زیادہ نہیں ہوگی. مجھے میرا بھی اندازہ اسی طرح سے لگ رہا ہے مہرین کہ 4-5 سال لگ رہے ہیں تقریباً. اور یہاں پہ ان کی ہم نے ذہانت دیکھی، ان کی وزڈم دیکھی. اب یہ سن کر ابو الحسن سیدنا علی بن ابی طالب خوش ہو گئے. سیدنا اسماء رضی اللہ عنہا اس قابل تھیں کہ وہ خلیفۃ المسلمین کی بیوی ہو اور امیر المومنین کے رفیقہ حیات بن کر خاتون اول کے مقام پر فائز ہو، یعنی کہ 2 ٹائمز وہ فرسٹ لیڈی تھی. جی مہرین. کیا کہتی ہوں میں، ہاں انم ایک اور صحابیہ ہیں جو کہ انشاءاللہ ہم آگے بھی پڑھیں گے، مجھے ان کا نام یاد نہیں ہے، لیکن وہ حضرت ابو بکر کے بیٹے کی وائف تھیں. اور ان کے بارے میں حضرت عمر یہ کہتے تھے کہ جس نے بھی یہ شہادت حاصل کرنی ہے نا، عاتقہ یا بالکل، تو وہ حضرت عاتقہ سے شادی کر لے. ان کی 4 لوگوں سے مطلب شادی ہوئی تھی، 4 صحابہ سے، اور وہ ہر کسی کی جو ہے وہ شہادت ہو جاتی تھی. اور لاسٹ ان کی جو ہوئی تھی نکاح وہ تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے. تو اور ان کو جب پتا چلا کہ حضرت عمر نے ان کے بارے میں ایسے کہا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہاں عمر ٹھیک کہتے ہیں. کہ مطلب آپ ان خواتین کا وہ ایموشنل لیول دیکھیں. 4 دفعہ ان کا نکاح ہوا، اور جس بھی شوہر سے ہوتا تھا اوبیسلی کچھ عرصہ تو چلتا ہی ہوگا نکاح، لیکن وہ ان کی شہادت ہو جاتی تھی. اور حضرت عمر نے اس طرح کے مطلب الفاظ ان کے لیے کہتے کہ جو بھی شہادت چاہتا ہے وہ عاتقہ سے شادی کر لے. ہم آگے صحابیات کو پڑھتے جائیں گے اور ہمارا برین کے ساتھ کھلتے جائیں گے انٹرسٹنگ انفارمیشن سے. اور اب وفات کا پیراگراف. ایک صبح نماز فجر کی ادائیگی کے لیے امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ گھر سے مسجد کی طرف روانہ ہوئے. عبد الرحمن بن ملجم نے ان پر زہر میں بچھی ہوئی تلوار کے ساتھ قاتلانہ حملہ کر دیا. آپ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اللہ کو پیارے ہو گئے. ان کی وفات سے سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا پر غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے. وہ اسی غم و اندوہ میں مبتلا ہو کر بیمار ہو گئیں. بیماری ان پر غالب آ گئی. پھر تھوڑے ہی عرصے میں وہ اپنے حقیقی خالق سے جا ملی. اللہ ان پر رحمت کی برکھا برسائے اور ان کی عمدہ انداز میں مہمان نوازی کرے. آمین. اب ان کے تینوں شوہروں کی شہادت ہوئی ہے. 3 شہیدوں کی بیوی ہیں یہ. اور ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد وہ وفات پا گئی. اب یہ 3rd میرج ہے نا، 3 دفعہ ان کی میرج ہوئی ہے. تو پاکستان میں تو یہ کلچرل شوق لگ جائے گا اگر ہم ویسے اپنے آس پاس کبھی دیکھا بھی نہیں ایسا معاملہ پیش آتے ہوئے. فرسٹ میرج پہلی یا پھر دوسری، بس ختم. سیدنا اسماء کی دوسری شادی ہوئی، پھر تیسری، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تیسری شادی کے بعد کوئی شادی نہ کرنا اسلامک چیز نہیں ہوتی، اور اس کو ہم اسلامک چیز سمجھنا بھی چاہیے. اس کے بعد ہم دیکھیں کہ ان کی وزڈم ہم دیکھی، پیرنٹنگ دیکھی، کتنی وائس پیرنٹنگ کرتی ہیں. ان کا کنیکشن دیکھا اپنے بچوں کے ساتھ بھی اور ان کے اپنے ہسبینڈس کے ساتھ بھی. ان کے سارے بچے اپنے والد کے بارے میں خوب جانتے تھے، اس لیے تو وہ آپس میں لڑ رہے تھے کہ میرا والد بہتر ہے اور میرا والد بہتر ہے. آپ کو کیا خیال ہے، کیا 3 ہائی لائٹس ہو سکتے ہیں سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کے ابھی جو ہم نے بایوگراف پڑھی ہے؟ کافی سارے ہائی لائٹس ہو سکتے ہیں، سب ہم ڈفرینٹ سوچتے ہیں، لیکن ایک تو جو سب سے جو امپورٹنٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث نے ان کے بارے میں فرمائی تھی، ان کے ایمان کو اکنالج کیا تھا
اور پھر 3 ان کی جو سکسیسفل میرجز گئی ہیں وہ ہائی لائٹ ہے. پھر جو ان کے وائز مدر ہیں اور وائز وائف بھی ہیں, ایک وائز مدر اور ایک وائز وائف, اور ایک بہت اچھی وائف گزری ہیں. انم شفیق کہہ رہی ہیں ان کی حکمت, اسما بھی کہہ رہی ہیں ان کی حکمت, اور ثنا کہہ رہی ہیں ایموشنلی اسٹرانگ ہونا. بالکل ایسا ہی ہے, سب ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور ان کی پرورش کا طریقہ یہ بھی ہمارے لیے ہائی ہے ان کی باقی سے. یہاں پہ یہ کمپلیٹ ہوتا ہے. جزاکم اللہ خیر. کوئی ٹیب نیٹ تو پلیز کر لیں. جی ایک چھوٹا سا پوائنٹ تھا بس. ہم نے اسٹارٹ میں پڑھا تھا کہ انہوں نے حضرت عمر سے اس طرح کی بحث کی تھی کہ حضرت عمر نے کہا تھا کہ ہم تم پہ سبقت لے گئے, اور انہوں نے پھر ایسی بحث کی. اور بعد میں ہم نے پڑھا کہ ان کے بچے جو ہے وہ اس طرح کی ڈیبیٹ کر رہے ہیں. تو آئی تھنک مطلب یہ جو ہے مطلب جو پوائنٹ میں کہنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ جو ہم ہوتے ہیں نا, ہمارے مطلب بچے نا دیکھ کے سیکھتے ہیں. مطلب جو ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں نا وہ پیرنٹ سے ہی جاتے ہیں. ایک ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر ہم نے اپنی زندگی میں ایسا کچھ نہیں کہ ہم پیرنٹنگ اتنی اچھی کر لیں گے. ہمیں نا اپنا رول ماڈل نا بچوں کے سامنے پیش کرنا ہوتا ہے. ہاں جی, کتنا بڑی پوائنٹ تھا کہ ان کی والدہ نے کیسی وہ ڈیبیٹر تھیں. ڈیبیٹر نہیں, کیسے انہوں نے آرگومنٹ کیا تھا. ان کے بچے بھی آپس میں ویسے ہی آرگومنٹ کر رہے ہیں. والدین سے بچے سیکھتے ہیں, اور انہوں نے اپنی والدہ سے شاید سیکھا ہو. اور فاطمہ سلیم کہہ رہے ہیں شی از اے گڈ مسلم اینڈ سو لوئل ٹو ہر ہسبینڈس. شی کین کنٹرول ہر ایموشنز اینڈ فالو ٹیچنگ آف اسلام. بالکل وزڈم اور بچوں کو اچھے سے ڈیل کرنا. شافیہ کہہ رہی ہے یہ ہمارے پاس ہائی لائٹ ہے آج کی ہماری صحابیات کی جو ریڈنگ پڑھے تھے اس کی. جی کوئی اور پوائنٹ ایڈ کرنا چاہتا ہے؟ اسما, گل اشمل, سبیحہ, شافیہ, انم, مہرین, ثنا. مجھے نا ویسے تو بہت سی چیزیں ہیں, لیکن مجھے یہ چیز اچھی لگی کہ بچوں کو ڈیل کرنا بہت ہی بڑی بات ہوتی ہے. مطلب بہت سینسیٹیو ایشو بھی بہت سینسیٹیو تھا, فادر سے ریلیٹڈ تھا ان کے اپنے. اور دوسرا بچوں کی سائیکولوجی بھی بالکل الگ ہوتی ہے. ان کو بہت سافٹلی ڈیل کرنا ہوتا ہے. اور اتنا اچھا جواب مطلب ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے. تو ان کی ذہانت اس میں اتنی کھل کے آ رہی ہے کہ مطلب اس سے بہت ہی پرناک ہے. اور ہم لوگوں کو بچوں کے ساتھ ہم جب ڈیل کرتے ہیں نا تو ہم اکثر کھسیا جاتے ہیں, مطلب اریٹیٹ ہو جاتے ہیں ان کے سوالوں کو اچھے سے. اگر ایسی کوئی سچویشن آئے تو ہم تو ڈانٹ ہی دیں گے. اب پہلا معمول یہی ہوتا ہے. تو ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے کہ کس طریقے سے ہمیں اپنے بچوں کو ڈیل کرنا ہے. ان کا اس میں وزڈم دیکھنے لائق ہے. ہمیں ان سب چیزوں سے کافی عبرت ملتی ہے اور ملتی رہنی چاہیے. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر سبیحہ. انم شفیق کہہ رہی ہیں کہ یہاں بھی دیکھا کہ عورت کا جو آرگومنٹ کرنا, بحث کرنا کتنا نارمل بات ہے. بس انفارچونیٹلی our society doesn't digest بحث کرنے والی عورت. ایموشنلی صحیح ہے بٹ she has right to speech. جی رائٹ آف اسپیچ ہمیں اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. ایموشنلی انسٹیبل اور چوہے بلی سے ڈرنے والی عورت وہی ٹھیک ہے. اور مہرین کے پاس کیوں نہیں بچا کچھ بولنے کے لیے؟ آج بہت بول لیا آپ نے مہرین, اب کچھ نہ کچھ تو بول کے بولنا پڑے گا. اللہ حافظ بول رہے چلے. اچھا مجھے بھی ایک پوائنٹ چھوٹا سا ایڈ کرنا تھا جو میں نے مطلب ادھر سے ہی تھوڑا کیا کہ ان کی مطلب کہ 3 مختلف لوگوں کے ساتھ شادیاں ہوئی ہیں حضرت اسما کی. اور مطلب ایسا نہیں ہے, چلیں جیسے کہ ہمارے معاشرے میں ایک چیز پرویل کرتی ہے نا کہ ایک پہلی شادی جو ہے خاص طور پہ ایک ذرا بہتر انسان کے ساتھ سوچتے ہیں پیرنٹس بھی, اور ایون معاشرہ بھی ڈائجسٹ کرتا ہے اس چیز کو کہ ہو جائے. لیکن جب دوسری شادی ہوتی ہے اگر کسی کی تو دیکھتے اس طرح سے سٹینڈرڈ اور لوگوں کو نہیں دیکھا جاتا. بس وہ کہتے ہیں اگر کرنی ہے تو اسٹیٹس یا سٹینڈرڈ انسان کی
पर्सनैलिटी को वैसे नहीं देखा जाता कि बस कर दी जाती है। लेकिन यहाँ पे मतलब उनकी 3 शादियाँ हुई हैं, मतलब सेकंड है, थर्ड है, लेकिन आला लोग हैं, मतलब वो अरब के इवन अल्लाह की नज़र वाले भी में भी आला हैं, और वैसे भी अगर मुआशरे में भी देखा जाए उनका एक मुकाम है। तो मैंने ये चीज़ मतलब एक ऑब्ज़र्व की है। और ये भी कि एज फैक्टर जो है मेरा ख़्याल है हज़रत अली छोटे होंगे उनसे, बाकी शायद ज़्यादा नहीं पता। बाकी एज का तो वैसे हमारे नबी से भी मिलता है कि उनकी एक बीवी 15 साल उनसे बड़ी थी। तो बस यही है एक। जी यस मैम, जज़ाकल्लाह खैर। कोई और कोई पॉइंट ऐड करना चाहता है? मैं अभी देख रही थी इसमें जब पहले उनके हस्बैंड की डेथ मतलब शहीद हुए वो 5 हिजरी में, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 13 हिजरी में। तो 4-5 साल से भी ज़्यादा मतलब उन लोगों का साथ रहा है। उसके जस्ट बाद ही उनका निकाह हो गया था हज़रत अबू बकर से। जी महरीन। नहीं सबिया, उनके हस्बैंड की डेथ के बाद ना फौरन नहीं हुआ था। लाइक जब हजरत अबू बकर की बीवी की डेथ हुई थी ना, उम्मे रोमान की, तब उनका निकाह हुआ था। और वो हुज्जतुल विदा के करीब करीब था। लाइक हुज्जतुल विदा 10 हिजरी में था, तो उसके एक 1.5 साल के करीब करीब ही था। ये 8 हिजरी में, 8 हिजरी में करीब। हाँ, तो 8 से 13 फिर वो 4-5 साल ही बनते हैं। 5 साल हो गया, 8 5 13। राइट राइट। अगर कोई और कोई पॉइंट नहीं ऐड करना चाहता तो हम कंक्लूड करें फिर सेशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मिलेंगे फिर हम न्यू सहाबिया के साथ। महरीन नहीं, मेरे शाफिया ने पास कुछ नहीं है। पहले की खातून को हर मामलात में ज्यादा फ्रीडम थी, शाफिया ये कह रही है। क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं तो हमें यही लग रहा है कि वो तो बहुत ज्यादा फ्रीडम और एम्पावर थी आज की निस्बत। ऐसा ही है शाफिया। ठीक है फिर, जज़ाकल्लाह खैर। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।